बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा मुझे बताइएगा, इस बार मैं आप दोनों से पूछूंगी, अब थोड़ा सा ना मैं पार्टी से हट के थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इंसानियत के नाते हम मुसलमान भी हैं, फिर रमज़ान का भी महीना है। थोड़ा सा ये बताएं कि पिछले रमज़ान में आप लोगों के घर का राशन कितने में आया था और अब कितने में आया, थोड़ा सा वही वाला राशन बताएं। महंगाई का अंदाज़ा आप लोगों को भी हुआ होगा, मुझे भी हुआ है, लोगों को भी हुआ है, तो कितनी मुश्किल पेश आई आप लोगों को, क्योंकि हम भी तो वही लोग हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, हमें तो इस महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता है सबको पड़ रहा है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा रमज़ान आने से पहले, जब आप रमज़ान की तैयारियां कर रहे थे। देखें, जैसे कि इलेक्शन में आप वोट डालती हैं तो हम भी डालते हैं, ऐसी बिल्कुल। जो आवाम है वो भी वोट डालती है। चीज़ें आप भी खरीदनी चाहती हैं तो हम भी जाते हैं ख़रीदने के लिए। बात ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोज़गारी, महंगाई, गुर्बत की जो है इस वक्त लहर है पाकिस्तान के ऊपर मंडला रही है। लेकिन इस सारे काम के अंदर देखें होता ये कि रियासत जो होती है ना, रियासत का काम होता है कि अपने जो आवाम होती है, जो अपने बच्चे होते हैं, इनकी केयर करना, इनकी देखभाल करना। इस दफ़ा रमज़ान के अंदर बड़ा अच्छा ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने सब्सिडी 28 अरब रुपए की दी और साथ में फ्री आटा जो है वो स्कीम भी जो है वो ऑन कर दी। फिर गवर्नर सिंध ने भी माशाल्लाह से जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस रमज़ान के अंदर। इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे पैकेजेस जो है वो दिए और दे भी रही है सिंध गवर्नमेंट, जिसमें आटा भी है, जिसके अंदर सब्सिडी के अंदर जो है वो हमने एक बनाया एक वेबसाइट। उस वेबसाइट पे अगर जाएं, आप पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करें तो रात को राशन उनके घरों में पहुंचेगा। अच्छा वो वेबसाइट का अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हमें देख रहे हो जो ज़रूरतमंद हो पर वो इस तरह से ले ना सकते। इसमें आप www सिंध गवर्नमेंट को अगर आप उसको जाके लॉगिन करें गूगल पे तो वहाँ हमारा जो है वो लिंक आपको वहाँ से मिलेगा। आप उस पर जाएँ, पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसमें एक नहीं दो नहीं करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनको हम फ्री राशन जो है वो घरों तक एक्सेस देंगे, उन तक पहुँचाएँगे, घरों तक पहुँचाएँगे। फिर तमाम जितने भी डिसीज़ हैं ना, इनको हकामात हमने जारी किए हैं सिंध गवर्नमेंट के, ख़ास तौर पे प्राइस लिस्ट जो है वो उसके ऊपर अमल कराया जाए, क्योंकि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। पिछले साल भी हमें याद है कि महंगाई की ही वजह से बात ये है कि जितने चालान पिछले साल हुए थे, नो डाउट देखिए ना हुकूमत क्या कर सकती है। अगर कोई फ्रूट वाला केले अगर 200 रुपये दर्जन बेच रहा है और जो हुकूमत के जो रेट हैं वो 150 रुपये, तो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, तो फिर नहीं कर सकती है हुकूमत, ये कर सकती है नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें तरीक़ेकार ये हुकूमत उसको फ़ाइन कर सकती है। हुकूमत पहले फ़ाइन करती है, उसको फ़ाइन कर देती है। फ़ाइन का जो क्राइटेरिया है वो 2000 से लेकर 50,000 बाजारों में उतरी हुई है, कितने लोगों को फाइन किया है, ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है इस रमज़ान में, थोड़ा सा उसका भी बताइए। देखिए इस वक्त कराची के जो अजला हैं वो 7 अजला हैं कराची के। जितने भी डीसीज हैं, डीसीज के नीचे जो नीचे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और साथ में एमसीज हैं उनको भी एक्टिव किया हुआ है। एमसीज के साथ जितना भी नीचे जो हमारा अमला है जो काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो है वो आपकी वो भी हो रही है, मरदमशुमारी भी साथ हो रही है। तो एक बड़ा अमला मरदमशुमारी के अंदर भी एक्टिव है। तो रियासत जो है वो कोशिश कर रही है कि जो प्राइस जो अप लेके जो लोग चल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनको हम फ़ाइन भी कर रहे हैं और उनको जेलों की सैर भी करा रहे हैं। कल भी तकरीबन कम से कम नहीं गए तो 300 से ऊपर लोगों के जो है वो चालान हुए और कई ऐसे हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनका जो है जिनको फ़ाइन लगा। लेकिन बात ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का काम होता है कि एक सब्सिडी देना, अब यही आवाम को दे सकती है। और जो सब्सिडी इस दफ़ा दी है तारीख जो है वो अगर आप उठा लें तो तारीख में सबसे बड़ी सब्सिडी है जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो है वो दस्तियाब है। फिर हुकूमत ने मुख्तलिफ जो है पैकेजेस दिए हैं आवाम को। और बात यही कर सकती है रियासत, बात ये कि यही कोशिश कर सकती है और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद पूरा करेंगे। हमने देखे ना मुल्क बचाया ना, हमने गिरे लिस्ट से मुल्क को निकाल दिया ना, तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह ने चाहा तो इस महंगाई से भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल जैसे इरफान भी ने कहा, ये एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, लेकिन 9 महीने से चीज़ें कंट्रोल नहीं आ रही। देखिए 4 महीने हो गए, एक प्लास्टर पाँव पे चढ़ा हुआ है, मामूली सी जख्म का उतर नहीं रहा है। अब बात ये है कि आप क्या समझ रही हैं 3.5 साल का जो दुख लगे हुए हैं जो आवाम को, क्या ये 10 महीने के अंदर ये उतरेंगे? इतनी आराम से प्लस्तर नहीं उतरा 4 महीने से। तो आपको क्या लगता है कि 10 महीने के अंदर जो है वो जो गंद छोड़ के गए इस मुल्क के अंदर, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी छोड़ के गए, तो वो 10 महीने में खत्म हो जाएगी? वो भी यही कह रहे थे। सियासी ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ, ये सियासी इस्तेकाम आने नहीं दे रहे मुल्क के अंदर। सियासी इस्तेकाम जब नहीं हो ना किसी मुल्क के अंदर तो माशी इस्तेकाम आ नहीं सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं माशी इस्तेकाम लेकर आए। हमने इनको कहा कि हम बिसा के मिशत पे काम करते हैं, इमरान खान साहब आप आ जाएं, छोड़ें
جو ماضی کے اندر آپ نے جو کروڑ نوکریاں دینی تھی, پکوڑے بیچنے تھے, وہ آپ نے بیچ دیا عوام کو. جو مدینے کی ریاست بنانی تھی وہ بن گئی مدینے کی ریاست. ایبسولوٹلی نوٹ. امریکہ کو آپ نے جو ٹاٹا بائی بائی کرنا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا, قوم نے دیکھ لیا, وہ ہم نے دیکھ لیا. جو کرنا تھا وہ نے کر لیا, چھوڑ دو. مساک معیشت پہ بات کر رہے تھے. آپ سیاسی استحکام کو آنے دو. یہ سیاسی استحکام ملک کے اندر نہیں آنے اچھا دے رہے. سوشل میڈیا پہ ایک بڑی نیوز بھی ایکٹیو ہوئی ہے. اصل میں سوشل میڈیا پہ بڑی فیک چیزیں بھی آتی ہیں نا, اس لیے تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے پیپلز پارٹی سے کوئی کانٹیکٹ اور اس طرح سے کیا. یہ بڑا ایک نیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی, تو اس میں کتنی مختلف ذرائع سے ہاں ایسی کوئی بات نہیں. یہ مختلف ذرائعوں سے بالکل کر رہے ہیں, کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کے جو ہے بلکہ یہ ہمارے اطاعت کے اندر آ جائیں, مل کے ہم کام کر سکیں. لیکن پر یہ اچھی بات بھی ہے میرے خیال سے. دیکھیں اچھی بات اس صورت کے اندر بات یہ نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سب مل بیٹھ کے اس ٹائم ملک کو بچائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں ملک کو بچانے کے لیے نا سب کی ضرورت ہے. بات یہ کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ملک میں آئی ہے نا, تو پورے ملک کے اندر ہم نے کوشش کی تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ جمہوریت بہترین انتقام ایسے نہیں نعرہ لگایا تھا. یہ ساری پارٹیاں جمہوری پارٹی ہیں, تو کسی جمہوری پارٹی کو آپ جو ہے وہ غلط آنکھوں سے دیکھیں اور کسی جمہوری پارٹی کو آپ اچھی آنکھوں سے دیکھیں. اس وقت تو بات یہ جتنے بھی وہ لوگ جو ملک کے اوپر مارشلہ لگاتے تھے, مارشلہ کی جو پیداوار تھے, چھوٹی پارٹیاں جتنی بھی تھی, کاف لیگ ہو گئی, کیو لیگ ہو گئی, ایل لیگ ہو گئی, میم لیگ ہو گئی, وہ ساری عمران خان میں ڈم ہو گئی ہیں. اس وقت تو ساری جتنی بھی ہیں وہ عمران خان کو پیاری ہو گئی ہیں, ایک جماعت اسلامی کے علاوہ. میرا خیال ہے وہ ایک رہ گئی ہے, وہ بھی پیاری ہو جائے عمران خان کو. یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صرف ون مین شو ہے اس ملک کے اندر, تو ون مین شو نہیں چلے گا, اور بھی پارٹی ہیں, تو مل کے میرا خیال ہے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. آج عرفان اللہ صاحب بہت صبر کا جو ہے نا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ کتنے چپ اور اتنے سکون سے وہ سن رہے ہیں. مجھے اصل میں ان کی باتوں میں بڑی حیرت ہو رہی ہے. اچھا یہ حیرت کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی استحکام آنے دیا جائے. سیاسی استحکام جو آتے ہیں نا الیکشن سے آتے ہیں. ایک جب الیکشن 2 صوبوں میں اناؤنس ہو رہے ہیں, ان کو نہیں کیا جا رہا ہے, آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تو کیسے استحکام آئے گا؟ پاکستان کی عوام چاہتی ہے الیکشن کرایا جائے, عمران خان کو وہ جتوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کہتے ہیں جی گھر سے نہیں نکل رہا, تو اچھا گھر سے نہیں نکل رہا, جب گھر سے نکلا تو 144 لگا لیتے ہو. یہ عمران خان عدالتوں میں نہیں آ رہا, عدالتوں میں آتے تو آپ لوگ سیکیورٹی نہیں دیتے ہو. تو بھائی کچھ آپ بندوبست کریں نا, پبلک عوام کے ساتھ ہے. آج بھی انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ کل میں پرسوں واپس آیا ہوں لاہور سے, یقین کریں جس طرح پاکستان کی پبلک فیملیز وہاں پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہی ہیں, جتنے وہاں پہ عمران خان کے زمان پارک میں ارد گرد ہیں, ہزاروں کی تعداد میں افطاریاں ہو رہی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سیریاں کروائی جا رہی ہیں. لوگ خود اپنے آپ کے تحت آ رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی زمان پارک کے ارد گرد کے لوگ تنگ ہیں. وہاں کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہیں لوگوں کی خدمت کر کے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک اونلی ہوپ ہے عمران خان, اس کے لوگوں کی, اس کے فالوورز کی ہم خدمت کر رہے ہیں. رہی بات مہنگائی کی, مہنگائی یہ سندھ گورنمنٹ کی قیمتیں کم نہیں کروا سکے. یہ 10 دفعہ انہوں نے ایک ریٹ نکالے دودھ کے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جو کرنا کر لو. وہاں جا کے کک بیک لیتے ہیں, اور آج دودھ کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. باقی مہنگائیوں کیا, ان کے ڈی سی اے سیز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے پیسے لیتے ہیں. اتنی تعداد میں ہے, 7 اضلاع میں اگر ان کی گنتی کی جائے نا, تو میں سمجھتا کہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں کرنا. ان کو کمیشن چاہیے, کیونکہ وہ پیسہ کمیشن دے کے تو اپنی نوکریوں پہ آئے, اس کو بچانے کے لیے ان کو یہ چیز چاہیے. یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ اپنے جو ان کے منسٹرز ہیں چلے جائیں, آپ کی جو مین منڈی ہے وہاں جا کے وہاں بیٹھ جائیں, وہاں سے ریٹ اپنے نارمل کروائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ صرف بگاڑ ہے. سندھ کا برا حال ہو چکا ہے. وہاں آپ دیکھیں اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, اسکولوں میں تعلیم کے لیے بچے رل رہے ہیں, بچوں کے پیروں میں چپل نہیں ہے. سیلابی ابھی بھی کئی علاقوں کے اندر سیلاب کا پانی موجود ہے, ابھی تک نہیں نکال سکے. ان کے اپنے منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہمارے وڈیرے غریبوں کا پانی اپنی زمینوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. ہم تو نہیں کہتے, انہی کے منسٹر کہہ رہے ہوتے ہیں. کئی منصفانہ وہ چیز ہی نہیں ہے, وڈیرہ شاہی ہے. جو امدادی سامان ملا وڈیروں نے اپنے بیٹھکوں میں اوتاقوں میں رکھا اور پھر بازاروں میں بیچنا شروع کر دیا. وافر مقدار میں آپ ہاکس میں گوداموں میں چلے جائیں, سینکڑوں ٹن گندم وہاں پہ انہوں نے اسٹور کر دی ہے. کیوں کیے؟ دے نا ملوں کو. ملوں کو آپ دے نہیں رہے, ملوں کو آپ کچرا دے رہے, اور ٹرکوں کو ٹریلر کے ٹریلر پورے بھرے ہوئے آپ کے ہاکس میں کے گوداموں میں آپ نے بھر دیے. کیا کرنا, آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے یا بیچنی ہے بعد میں؟ آپ دیں ملوں کو. ایک سارا انہوں نے کچھ کنٹرول کچھ بھی نہیں کرنا. ان کے وزیر خارجہ صاحب بنے ہوئے جو ایسے ملکوں میں دورے کر رہے ہیں جن کا تو ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا, کہ وہاں بھی جا رہے ہیں. ملک کا ہزاروں لاکھوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں.
اسی طرح باقی جو مکس اچار پارٹی بنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، مولانا صاحب اپنے سو رہے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے. وہ پنجاب والے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں اسپیڈ پہ اپنا کام کرتا ہے، وہ الگ سو رہے ہیں. مہنگائی کا ان کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. صرف کیا کام کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے لوگوں کو اٹھایا جائے. یقین کریں کہ اس کے ارد گرد زمان پار کے جتنے ہوٹلس ہیں وہاں چھاپے مارے جا رہے ہیں. لوگ کسی کی سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان کی کوئی پوسٹ ہے تو اس کو پکڑ کے اندر بند کر رہے ہیں. کسی کے بعد کوئی بیج نکل رہا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا وزٹنگ کارڈ کسی بھی اس کو نکل رہا ہے اس کو اندر فٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ انہوں نے حال کیا ہے. لیکن کچھ بھی کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی ختم ہونی ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کلیئر ایک ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. جو جیت جائے وہ آگے حکومت سنبھالے. یہ کیوں سے رائے فرار اختیار کریں؟ یہی لوگ کہا کرتے تھے نا کہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑے گا تو ہم الیکشن کرا دیں گے. اس سے توڑ دی اسمبلی. انہوں نے کہا کہ جی قومی اسمبلی سے وہ باہر نہیں آئیں گے، وہ باہر آ گئے. اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دی. جو کچھ انہوں نے کہا عمران خان نے وہ کر کے دکھایا. اس کے بعد یہ آگے بھاگ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی اتنی شدت سے ہو چکی ہے کہ آپ نے جو شروع میں سوال کیا کہ یقین کریں رمضان کا میرے گھر کا ایک جو میں نے مخصوص بجٹ دیا تھا، میرا بیٹا اور میری وائف گئی، وہ کہہ کے گئی کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں آیا، آدھا سامان آیا ہے. ہاں ایسے ہی. تو یہ حالت ہو چکی ہے. میں خود حیران رہ گیا. اور جب میں گھر آ کے میں نے جب چیزیں دکھائی مجھے کہ بھائی یہ چیزیں اتنے اماؤنٹ میں یہ آئی ہیں، حالانکہ وہ پورے ہمارا مہینے کا اتنے میں سامان آتا تھا لیکن نہیں آیا. اب آگے سے پھر بجلی کے بل آ گئے. انہوں نے اپنا وہ کوئی پچھلے چارجز لگا کے بھیج دیے لوگوں کو. ایسے ہی ہے. سب کو بجلی کے بل ایکسٹرا بھیج دیے. اب رمضان کی لوگ خریداری کرے گا یا بجلی کے بل بھریں گے یا گیس کے بل بھریں گے. گیس آ نہیں رہی ہے اور گیس کے بل تباہ کن اس پہ دیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسی لٹیروں کے ہاتھوں میں یہ گورنمنٹ آئی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے گا. اور ہم دعا کر سکتے ہیں. الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہیں، اپنے کیسز بچوائے جا رہے ہیں، اپنا پیسہ سیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. عوام کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی جائے عوام جیسے چلے جائے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فری آٹا دے رہے ہیں. فری آٹا چند دن دیا، اس کے بعد 1100 روپے قیمت لگا دی انہیں ٹرکوں پہ کہ جی اب 10 کلو 1100 کا ملے گا. وہ کہاں گیا فری آٹا؟ وہ کہاں گیا فری راشن؟ ہمارے منسٹر، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یقین کریں اپنی مدد آپ لوگوں کو راشن بنا کے دیتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں. کیونکہ ہمارا لیڈر نے ہمیں سکھایا کہ ویلفیئر کے کام کرنے ہیں. ہمارے جو چیئرمینز بنے جو کہ کم سے کم 60 سے 70 کی تعداد میں کراچی میں بننے تھے، جو انہوں نے مینڈیٹ ان کا چوری کیا پولیس کے ساتھ اور آر اوز کے ساتھ مل کے، ابھی آستے آستے ہم ان سے چھین کے اپنا مینڈیٹ ہمارا واپس مل رہا ہے. اور ابھی حلف برداری ہوئی نہیں. ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر یقین کریں جو ان سے ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. تو حالانکہ ان کو اوپر سے منع کرایا جا رہا ہے، اوپر سے پریشر دلوایا جا رہا ہے، ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ اتنے پیسے لے لیں ہمیں ووٹ دیں. سارا کچھ ان کو پتہ ہے لیکن ایک خاموشی نے اختیار کی ہوئی ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور دوبارہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا، جس طرح ہم اپنے ملک کو غریبوں کا خیال کر رہے تھے، اپنے ملک کو دنیا میں ہمارا ملک روشناس ہو رہا تھا، مشہور ہو رہا تھا، وہ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور نیا پاکستان ہم بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ضرور. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کراچی جو ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ سڑکیں، گلیاں، سیوریج کا نظام اور سب اس پہ کام ہو رہا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کراچی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ سڑکوں پہ نکل رہے ہوں گے ابھی کس طرح سے کراچی کو دیکھ رہے ہیں؟ عرفان بھائی کی بات کا جواب جو ہاں مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا آپ نے پہلا وہی جواب، میں نے کوشش کی کہ میں ادھر ادھر کر لوں. میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں کاش کہ یہ عمل کر لیتے ہیں 3.5 سال میں تو یہ ملک بات یہ فہرست بن جاتا. ان کا جو لیڈر ہے نا اس کے ہاتھ میں تصویر اور منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے. اس نے بھی کبھی سچ نہیں کہا تو کبھی یہ بھی سچ نہیں کہیں گے کیونکہ بات یہ اسی پارٹی کیسا ہے. دوسرا کراچی کے اندر ماشاءاللہ سے جتنے کراچی کے اندر ترقیاتی کام مصطفیٰ واپ کے دور میں ہوئے ہیں کبھی تاریخ میں اتنے جو ہے وہ جو ہے کام نہیں ہوئے. خاص طور پہ کل بھی بلاول صاحب نے گلستان جور کے اندر آپ کو پتہ ہے جور چورنگی کی فلائی اوور کا افتتاح کیا جو کہ کبھی بھی ہمارا یہاں اس حلقے سے نہ ایم این اے آیا نہ کبھی ایم پی آیا. ابھی بھی ایم این اے جو ہے اس حلقے سے جو ہے وہ ان کا تاریخ انصاف کا ہے اور ایم پی اے جو ہے وہ بھی تاریخ انصاف کا ہے جو ہے وہ ان کا موجود ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بات یہ کہ کس حلقے کے اندر کون ایم پی اے کون ایم این اے. ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ایسے فلائی اوور کئی کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی اس وقت پروسیس کے اندر ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں روڈوں کے جال جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ کام جو ہے ہونا ہے اور ان کے اوپر کام چل رہا ہے. خاص طور پہ جیسے لیاری ایکسپریس وے کا ہم نے ماشاءاللہ تحفہ کراچی کو دیا.
کرنگی ایکسپریس وے بہت بڑا منصوبہ جو تاریخی منصوبہ ہے اس پہ کام تقریباً چل رہا ہے اور ہوپ فل کہ وہ بھی کراچی کو جو ہے وہ جلد دے دیا جائے گا. دوسری بات یہ رہی کراچی میں اصل میں جو کام ہوتے ہیں نا ڈیولپمنٹ کے, تو جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ انڈر سپرویژن جو کام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بلدیاتی ایکٹ کے تحت. بلدیاتی ایک 2013 کے جو معاملات تھے, جو اختیارات تھے وہ میئر کراچی کے پاس تھے اور اس کے تحت روڈ جتنے بھی بنانے تھے وہ میئر کراچی نے بنانے تھے, انڈر بائی پاس بنانے تھے میئر کراچی نے بنانے تھے. پھر بات یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹس ہو گئی, پارک ہو گئے, پھر کراچی کے 3 بڑے اسپتال ہیں جو میئر کراچی کے انڈر کام کرتے ہیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہو گئی ہیں, بچوں کے کھیلوں کے میدان آتے ہیں, پھر خواتین کے جو ہے وہ واکنگ گراؤنڈز ہیں. ایسے کئی پارکس جو کراچی کے اندر جو کام کرتے تھے وہ میئر کراچی کے انڈر کام کرتے تھے. آپ نے دیکھا شہید ملت انڈر بائی پاس جو کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ ہم انڈر بائی پاس کا جو ہے افتتاح کریں اور ہم بنائیں, کراچی کو یہ ہم نے تحفہ دیا. یہ حالانکہ میئر کراچی کا کام تھا یہ بنانا. پھر بات یہ کہ جب مرتضیٰ وہاب بھائی نے 10 مہینے کی ذمہ داری جب لی, ان کو ملی 9 مہینے کی ذمہ داری ملی, تو مرتضیٰ وہاب بھائی نے 35 سال پرانے وہ بچوں کے پارک جو سمجھ لیں کہ اس پہ جنگلے بھی لوگ نکال کے لے کے چلے گئے تھے, جو تالے لگے تھے تالے بھی دروازوں سمیت لے گئے تھے, وہ بھی ہم نے ان پہ بھی کام کیا. کئی روڈ ہم نے تعمیر کرائے, کئی ایسے باغات ہیں جو ہم نے تعمیر کیے, کئی روڈوں کے کام ہم نے کیے, اسٹریٹ لائٹس ٹھیک کی, بہت ساری جگہوں پہ کام کرنے کی ضرورت تھی. بات یہ کہ اور ہم کام کریں گے آگے جا کے. حالانکہ کراچی کے اندر بھائی کہہ رہا ہے کہ مہنگائی ڈیسیز کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. کراچی کی ٹوٹل ایم پی کی تعداد 40 ہے, 28 ایم پی ہیں بھائی کے. ان کا کوئی ایم پی نظر کیوں نہیں آ رہا کہ کسی جگہ جا کے ٹھیلے پہ کھڑا ہو کے کہے کہ کراچی